बम्बई के माउंट प्लेजेंट रोड पर मालाबार पहाड़ी के करीब वाक़े अजीमुशान बंगला जो पेटेट हॉल कहलाता था, ये ज़रतश्त ख़ानदान के सरमायादार सर डिनशाह पेटेट की मलकियत था। 20 अप्रैल 1918 की सुबह नाश्ता करते हुए सर डिनशाह पेटेट ने अपना पसंदीदा अखबार पढ़ना शुरू किया। बम्बई क्रॉनिकल्स के सफ़ाए अव्वल पर शाये होने वाली एक खबर में बताया गया था कि मुल्क के मायानाज कानूनदान मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर पर मबनी किताब गणेश एंड कंपनी पब्लिशर्स के ज़ेरे इंतज़ाम शाये हो गई है। इसका पेश लफ्ज़ राजा ऑफ महमूदाबाद ने लिखा है, जबकि सरोजनी नायडू की तौसीफ़ी तहरीर भी इस किताब में शामिल है। अंदर के सफ़हात पर छपी हुई एक छोटी सी खबर ने सर डिनशाह पेटेट के ओसान ख़ता कर दिए। उनका लुकमा हलक में अटक गया और वक्त जैसे थम सा गया। इस खबर में बताया गया था कि मिस रत्ती पेटेट यानी सर डिनशाह पेटेट की इकलौती बेटी अब रत्ती जिन्ना हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता शाम उन्होंने मारूफ कानूनदान मोहम्मद अली जिन्ना से शादी कर ली है। ये शादी, जिसे मैरिज ऑफ सेंचुरी कहा गया, कैसे और किन हालात में हुई, रत्ती पेटेट को अपनी बाप की उम्र के शख्स से कैसे प्यार हो गया, शादी की पेशकश किसने की, आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तराजू के नए सिलसिले कायद कहानी की दूसरी किस्त के साथ मैं हूं बिलाल होरी और आप देख रहे हैं तराजू। नौजवान वकील की हैसियत से कैरियर का आगाज करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को 1900 में बम्बई प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट की नौकरी मिल गई। 20 अप्रैल को उन्होंने 1500 रुपये माहवार तनख्वाह पर इस मुलाजमत का आगाज किया तो उनकी महबूबा यानी रत्ती सिर्फ 2 माह की शीरखार बच्ची थी। आमदन बढ़ी तो मोहम्मद अली जिन्ना अपोलो होटल से एक फ्लैट में मुंतकिल हो गए। बादशाह उन्होंने बम्बई के लिटिल गिब्स रोड पर एक मकान खरीद लिया। 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना ने साउथ कोर्ट मैंशन किराए पर हासिल किया और 1912 में इस बिल्डिंग को खरीद लिया। साउथ कोर्ट मैंशन, जो बादशाह जिन्ना हाउस कहलाया, ये पेटेट हॉल से महज 1 मील की दूरी पर था और मालाबार पहाड़ी के वस्त में मौजूद ये वसीअ व इरीज़ इलाका बम्बई की अशराफिया का मस्कन था। यहाँ नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन और महाराजा ऑफ जयपुर जैसे रोसा रिहाइश पजीर थे। ओरिएंट क्लब में न सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना के समाजी राब्तों में इजाफा हुआ, बल्कि पारसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सर डिनशाह पेटेट से उनके मरासिम भी बढ़ते चले गए। ये ताल्लुक दोस्ती में बदल गया तो मोहम्मद अली जिन्ना उनके घर यानी पेटेट हॉल जाने लगे। सर डिनशाह पेटेट की बेटी रतन पेटेट, जिसे इख्तसार से रत्ती कहा जाता था, अपने अदबी ज़ौक़ के हवाले से मशहूर थी। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे बम्बई का फूल कहा गया, क्योंकि वो हुस्न व जमाल का शाहकार थी। उसे जो भी देखता होश खो बैठता। कांजी द्वारका दास, जो बादशाह रत्ती और जिन्ना के फैमिली फ्रेंड बन गए, वो भी रत्ती की जुल्फों के असीर रहे। कांजी द्वारका दास ने पहली बार रत्ती को बग्घी पर जाते हुए देखा तो यूं फरिफ्ता हुए कि आंखें झपकना भूल गए। सियासी और अदबी मौज़ूआत पर बाज़ोक शख्सियात से गुफ्तगू करना रत्ती का महबूब मशगला था, इसलिए वो मोहम्मद अली जिन्ना से मुतासिर होती चली गई। सरसरी मुलाकातें तो पहले भी रही होंगी, मगर मोहम्मद अली जिन्ना को जानने का पहली बार मौका तब मिला जब इन दोनों ने इकट्ठे बहरी जहाज का सफ़र किया। 1913 में रत्ती अपने वालिदैन और भाइयों के हमरा इंग्लिस्तान जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना, दीवान चमन लाल और मोतीलाल नेहरू भी इस जहाज पर सफ़र कर रहे थे। रत्ती इस बहरी जहाज के अरशे पर घंटों मोहम्मद अली जिन्ना से गुफ्तगू करती रहती। पेटेट खानदान के पास मालो दौलत की कोई कमी न थी। वो हर साल मौसम गर्मा की तातीलात बसर करने इंग्लिस्तान या फ्रांस जाया करते। सर डिनशाह पेटेट का बहरा रूम के साहिल पर फ्रांस में बंगला ऐसा ही आलीशान और वसी था जैसा कि प्रिंस ऑफ मोनाको या बेल्जियम के बादशाह का महल। पहली जंग अजीम छिड़ जाने पर इंग्लिस्तान जाना मुमकिन ना रहा तो सर डिनशाह पेटेट और उनके अहल खाना ने दार्जिलिंग में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया।
سب چائے کے باغات میں گھرا یہ مقام بھی سیر و سیاحت کے لیے کچھ کم نہ تھا۔ ڈنشا پیٹٹ نے اپنے دوست محمد علی جناح کو بھی یہاں تعطیلات گزارنے کے لیے مدعو کر لیا۔ بیشتر مصنفین کا خیال ہے کہ رتی اور جناح کی محبت یہیں پر پروان چڑھی، دونوں گھڑ سواری کرنے نکل جاتے اور ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو کیا کرتے۔ رتی تو محمد علی جناح سے متاثر تھی ہی، مگر مضبوط اعصاب کے مالک قائد اعظم کے حواس پر بھی یہ لڑکی چھاتی چلی گئی۔ دوران گفتگو رتی نے پوچھا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا پورے ہندوستان میں آپ کو ایک لڑکی بھی ایسی نہیں ملی جو آپ کے جوڑ کی ہو؟ محمد علی جناح نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، ہاں کوئی نہیں، کم از کم مسلمانوں میں تو کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی۔ بھارتی مصنفہ شیلا ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ رتی اور جناح کی محبت دارجلنگ میں پروان نہیں چڑھی، بلکہ یہ آتش عشق پونا میں قیام کے دوران دہک اٹھی۔ وہ اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں لکھتی ہیں کہ در حقیقت ان کے رومانس کا پھول 1914 میں کرسمس کی چھٹیوں کے دوران پونا میں تب کھل اٹھا جب محمد علی جناح اپنے پارسی قوم پرست دوست اور وکیل سر فیروز شاہ مہتا کے گھر پر سردیاں گزار رہے تھے۔ محمد علی جناح اور ان کے دوست ہارڈیمن اپنی چھٹیاں اکثر فیروز شاہ مہتا کے گھر گزارتے، جو عمر میں ان دونوں سے بڑے تھے، مگر وہ ان کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے۔ چونکہ وہ تینوں تب تک کنوارے تھے، اس لیے ان کا وقت خوش گپیوں اور پینے پلانے میں گزرتا۔ ان کے سرکل سے باہر کے لوگ انہیں دیکھ کر حسد کرتے، اور یہاں تک کہ ان کے ایک ہم عصر کے ایل گابا تو ان کی صحبت کو تھریسم قرار دیا کرتے تھے۔ ان دنوں پیٹٹ خاندان بھی کرسمس کی چھٹیاں منانے پونا کے مونسون ریزورٹ آیا ہوا تھا۔ یہاں جناح کے پاس رتی کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت وقت تھا۔ اس موضوع پر قلم اٹھانے والے خواتین و حضرات پورے وثوق کے ساتھ یہ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں کہ پیار کا اظہار کرنے میں پہل کس نے کی، چونکہ محمد علی جناح کی زندگی رومانوی جذبات سے خالی رہی اور انہیں ایک کٹھور دل انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ پہل رتی پیٹٹ نے کی ہوگی۔ محمد علی جناح تو صنف نازک کے معاملے میں ایسے زاہد خشک تھے کہ انگلستان میں قیام کے دوران کسی گوری میم کو بھی اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہے۔ لندن میں محمد علی جناح مسز ڈریک نامی خاتون کے ہاں بطور پیئنگ گیسٹ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی جوان سال بیٹی مسٹر جناح پر دل و جان سے فدا تھی۔ ان کے گھر پر اکثر پارٹیاں ہوتی جن میں چور سپاہی کا کھیل کھیلا جاتا۔ جب اس کھیل کے دوران کوئی شخص دوسرے کو ڈھونڈ لیتا تو سزا کے طور پر اس کا بوسہ لیا جاتا۔ کرسمس کے موقع پر ایسے ہی کھیل کے دوران مسز ڈریک کی بیٹی نے محمد علی جناح کو پکڑ لیا تو اپنے بازوں میں بھیج کر بوسہ لینا چاہا، لیکن قائد اعظم نے جھڑک دیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کٹھور دل شخص جو ہیرے جیسا تھا، اسے بمبئی کے پھول نے اپنی پیار کی آگ سے پگھلا دیا۔ اس محبت نے محمد علی جناح کو بدل ڈالا اور وہ اپنے مزاج کے برعکس دوست سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ سر ڈنشا پیٹٹ لبرل شخص تھے اور بین المذاہب شادیوں سے انہیں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ جب رتن جی دادا بھائی ٹاٹا فرانسیسی دلہن سوزین کو اپنی دلہن بنا کر لائے تو پارسی پنچایت نے سوزین کے مذہب تبدیل کرنے کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو سر ڈنشا پیٹٹ ان کی حمایت میں ہائی کورٹ چلے گئے۔ محمد علی جناح نے ڈنشا پیٹٹ سے پوچھا، آپ کا بین المذاہب شادیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈنشا پیٹٹ نے کہا، ایسی شادیاں یقیناً اقوام کے درمیان ہم آہنگی کا باعث بنتی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ شادیاں بین المذاہب مخاصمت دور کرنے کا واحد طریقہ ثابت ہوں۔ حسب توقع جواب پا کر محمد علی جناح نے کہا، تو پھر میں آپ کی بیٹی رتی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سر ڈنشا پیٹٹ جنہوں نے وہ بات عمومی پیرائے میں کی تھی، محمد علی جناح کی بات سن کر آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غیر مہذب انداز میں انکار کر دیا۔ مسلم لیگ کا صدر دفتر لکھنؤ میں تھا۔ قائد اعظم دسمبر 1916 میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں لکھنؤ گئے تو رتی پیٹٹ بھی اپنی پھپھو ہاما بائی پیٹٹ کو ساتھ لے کر ان کے پیچھے لکھنؤ آ گئی۔
وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ 20 فروری 1917 کو رتی پیٹٹ کی 17ویں سالگرہ تھی۔ ہر سال ان کا برتھ ڈے نہایت تسک و احتشام سے منایا جاتا، مگر یہ تقریب دھماکہ خیز ثابت ہونے والی تھی۔ بمبئی کا ہوٹل تاج محل، جسے ٹاٹا انڈسٹری کے بانی جمشید جی ٹاٹا نے 1903 میں تعمیر کروایا، اسے محمد علی جناح اور رتی کی محبت کے تناظر میں ایک خصوصی اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ بمبئی حملوں کے بعد جب اجمل قصاب کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا تھا تو جج صاحبان نے اس حوالے سے تعجب کا اظہار کیا کہ تاج محل ہوٹل، جس سے قائد اعظم کی رومانوی یادیں وابستہ ہیں، کوئی پاکستانی کیسے اس ہوٹل پر حملہ کر سکتا ہے؟ بہرحال 20 فروری کو ہوٹل تاج محل میں منعقد کی گئی تقریب میں سر جارج لائیڈ اور ان کی اہلیہ سمیت کئی اہم شخصیات مدعو تھیں۔ رتی پیٹٹ نے محمد علی جناح کو بھی اس تقریب میں بلایا ہوا تھا۔ جب جناح تشریف لائے تو رتی نے خود بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کا ہاتھ تھام کر مرکزی ٹیبل تک لائی۔ سر ڈنشا پیٹٹ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ موجود نشست محمد علی جناح کے لیے مخصوص ہے۔ پولینڈ کے عظیم فنکار اور موسیقار فریڈرک چوپن کی دھن پر مشہور زمانہ گیت گایا جا رہا تھا۔ So deep is the night, no more tonight. رتی بے تکلفی سے جناح کا ہاتھ تھام کر مائکروفون کے پاس گئیں اور کہا، جے اور میں شادی کرنے والے ہیں۔ سر ڈنشا پیٹٹ اس بغاوت پر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ بالعموم وہ بہت شائستگی سے انگریزی زبان بولا کرتے تھے، مگر جب ان کے بھائی خسرو پیٹٹ نے غصے پر قابو پانے کو کہا تو وہ ٹھیٹھ گجراتی زبان میں چیخ کر کہنے لگے، اے مسلمانی ماری دوسری اپن، کیا میں اپنی بیٹی اس مسلمان کے حوالے کر دوں؟ پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ سر ڈنشا پیٹٹ نے حسب روایت محمد علی جناح کو عدالتی کارروائی میں گھسیٹ لیا اور الزام لگایا کہ محمد علی جناح کی نظر ان کی دولت پر ہے اور وہ ان کی کمسن بیٹی کو بہکا رہے ہیں، انہیں میری بیٹی کے ساتھ ملنے سے روکا جائے۔ محمد علی جناح نے عدالت میں کہا کہ معاملہ اگر بہکانے کا ہے تو جب تک رتی 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ نہ تو اس سے ملیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی خط و کتابت رکھیں گے۔ عدالت نے قائد اعظم کے اسی بیان کو حکم نامے میں تبدیل کر دیا کہ رتی کے بالغ ہونے تک مسٹر جناح ان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے۔ سر ڈنشا پیٹٹ کا خیال تھا کہ رابطہ منقطع ہونے پر رتی کی جذباتی وابستگی ختم ہو جائے گی اور کچی عمر کا یہ پیار اپنی موت آپ مر جائے گا۔ رتی کو بھی اس فیصلے سے مایوسی ہوئی، مگر قائد اعظم نے پیغام بھیجوایا کہ انتظار کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ 1 سال کی یہ طویل جدائی جیسے تیسے گزر گئی۔ 20 فروری 1918 کو رتی کی سالگرہ پہلے کی طرح دھوم دھام سے نہ کی گئی۔ اب عدالتی قدغن ختم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی دونوں کا شادی کرنا آسان نہ تھا۔ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت لڑکی 14 سال کی عمر میں شادی کر سکتی تھی، لیکن والد کی اجازت کے ساتھ۔ دوسری صورت میں اسے 25 سال کی عمر تک انتظار کرنا پڑتا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ دونوں اپنے مذہب سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے بعد شادی کر لیتے، لیکن یہ معاملہ محمد علی جناح کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوتا۔ رتی پیٹٹ محمد علی جناح کو پارسی مذہب قبول کرنے کا نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ پارسی مذہب قبول کر کے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف وہی شخص زرتشت سمجھا جاتا ہے جو کسی پارسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اس مذہب کو اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رتی اور جناح کی شادی ایک ہی صورت میں ہو سکتی تھی کہ رتی پیٹٹ پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتی۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی تصنیف قائد اعظم کی نجی زندگی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد علی جناح نے خواجہ اسماعیلی مسلک کے مطابق رتی کے قبول اسلام کا اہتمام کرنے کی کوشش کی۔ سر آغا خان سوئم کی والدہ لیڈی شمس علی شاہ، جو ماتا سلامت کہلایا کرتی تھی اور جنہوں نے قائد اعظم کا نام محمد علی رکھا تھا، ان سے رجوع کیا گیا، تاہم انہوں نے معذرت کر لی۔ تب
قائد اعظم نے اثنا عشری جماعت کی سیموئل روڈ بمبئی کی پالا گلی والی مسجد سے رجوع کیا تاکہ بار بھیا عقیدے کے مطابق قبول اسلام ممکن ہو سکے۔ خواجہ اسماعیلی کمیونٹی اور اثنا عشری مسلک میں کیا فرق ہے اور قائد اعظم کا مسلک کیا تھا، اس موضوع پر ہم آئندہ اقساط میں بات کریں گے۔ بہرطور ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد سنی مسلک کے تحت قبول اسلام کی تدبیر کی گئی۔ محمد علی جناح کے قریبی دوست عمر سبحانی نے 18 اپریل 1918 کو رتی پیٹٹ کو ان کے گھر سے لیا اور بمبئی میں سنی مسلک کی اکلوتی جامع مسجد میں لے گئے۔ JUP کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے تایا یعنی مولانا عبدالعلیم صدیقی کے بڑے بھائی مولانا نذیر احمد خجندی نے رتی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور ان کا نیا نام مریم رکھا گیا۔ جس دن مریم نے اسلام قبول کیا وہ جمعرات کا مقدس دن تھا۔ شیلا ریڈی کے مطابق اس دن کا انتخاب اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی کا عرس تھا اس دن، بلکہ اس دن کے انتخاب کے پیچھے احتیاط کا عنصر کار فرما تھا۔ اس روز پارسی عقیدے کے مطابق رسم آبن یعنی پانی کا تہوار تھا۔ رتی کے والد دنشا پیٹٹ اور ان کی والدہ سمیت پورا خاندان آتش کدے میں عبادت کے لیے گیا ہوا تھا۔ رتی چپکے سے گھر سے نکلیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ان کے والدین کی آمد سے پہلے ہی پیٹٹ ہال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر سعد خان کی تصنیف قائد اعظم کی نجی زندگی کے مطابق جب رتی قبول اسلام کر چکی تو اثنا عشری جماعت کے سربراہ خان بہادر سیٹھ بچو علی نے قائد اعظم کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان کی اہلیہ کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اگلی صبح اثنا عشری روایات کے مطابق محمد علی جناح اور ان کی اہلیہ کو بار بھیا برادری میں شامل کر لیا گیا۔ 19 اپریل 1918 کو رتی پیٹٹ ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے ہاتھ میں اپنا کتا تھامے پیٹٹ ہال سے نکلی اور ساؤتھ کوٹ آ گئی، جہاں اثنا عشری روایات کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہوا۔ شیعہ عالم دین علامہ حسن نجفی نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا۔ فارسی میں لکھے گئے نکاح فارم پر دلہن کا نام رتی لکھا گیا۔ حق مہر مبلغ 1000 روپے تھا۔ محمد علی جناح نے 1,25,000 روپے دلہن کو بطور تحفہ دیے۔ در حقیقت ساؤتھ کوٹ والا گھر جو بعد ازاں جناح ہاؤس کہلایا یہ دلہن کو تحفے میں دیا گیا اور اس کی قیمت خرید جو 1,25,000 روپے تھی وہ نکاح نامے پر درج کی گئی۔ قائد اعظم نے ایک بار پھر تاریخ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ بدھ اور جمعرات کو پارسی تہوار کے باعث تعطیل تھی، جمعہ کو ہندو تہوار رام نوامی کے باعث چھٹی تھی اور پھر 2 ہفتہ وار تعطیلات تھیں، یعنی ان کی شادی رکوانے کے لیے کسی قسم کی قانونی کارروائی ممکن نہ تھی اور سر ڈنشا پیٹٹ کو سوموار تک انتظار کرنا تھا اور تب تک دلہا اور دلہن دونوں ہنی مون منانے کے لیے روانہ ہو چکے ہوتے۔ شیلا ریڈی اپنی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح میں لکھتی ہیں کہ نکاح کی تقریب 1 گھنٹہ جاری رہی۔ دلہا اور دلہن دونوں نکاح کے عربی میں ادا کیے جانے والے جملوں کی تلاوت سے قاصر تھے، اس لیے دیگر افراد نے ان کی جگہ یہ جملے ادا کیے۔ نکاح کا سب سے یادگار لمحہ وہ تھا جب دلہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ تب قائد اعظم کو یاد آیا کہ انگوٹھی خریدنا تو یاد ہی نہیں رہا۔ تقریب کے مہمان خصوصی راجہ آف محمود آباد اس موقع پر کام آئے اور اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر قائد اعظم کو تھما دی۔ رتی پیٹٹ اور قائد اعظم کی شادی بہت بڑی خبر تھی، مگر اخبارات نے محض چھوٹی سی خبر دی اور وہ بھی اندرونی صفحات پر۔ سب قائد اعظم سے ڈرتے تھے کہ کہیں قانونی چارہ جوئی کی زد میں نہ آ جائے۔ بمبئی کرونیکل جس کا حوالہ شروع میں دیا گیا ہے اس نے بھی شادی کی خبر کو صحیح کوریج نہ دی، کیونکہ ایک طرف دلہا یعنی محمد علی جناح نہ صرف اس اخبار کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں شامل تھا بلکہ اخبار کے ایڈیٹر ہارریمن کے ذاتی دوست بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی رپورٹر اپنی ملازمت داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ رتی اور جناح کی شادی کے بعد کیا ہوا؟ بیٹی کے اغوا کیے جانے کے دعوے پر قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔